मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माहौल बड़ा पुरस्कून था। दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर सहाबा के साथ बैठे हल्की फुल्की गपशप कर रहे थे कि अचानक दो खूबसूरत नौजवान वो मस्जिद में दाखिल होते हैं और आकर खलीफा राशिद और दूसरे हाज़रीन को सलाम करते हैं। सलाम का जवाब दिया जाता है कि अचानक वो दो जवान एक शख्स की तरफ इशारा करते हैं कि यही है वो शख्स। हज़रत उमर बड़े हैरान होते हैं और उन्होंने पूछा कि क्या किया है इस शख्स ने। तो दो नौजवानों ने बताया कि हम दो सगे भाई हैं। इस शख्स ने जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं हमारे बाप को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर खलीफा के चेहरे का रंग बदल गया और खलीफा ने फरमाया कि क्या वाकई ये नौजवान सच कह रहे हैं। तो जिसकी तरफ जवानों ने इशारा किया था वो शख्स कहता है कि जी अमीरुल मोमिनीन, ये दोनों सच कह रहे हैं। खलीफा राशिद ने पूरा वाक़या बताने का हुक्म दिया। वो शख्स कहता है कि इनका बाप ऊँट चरा रहा था और ऊँट मेरी फसल में दाखिल हो गए। मैंने मना किया। इसी दौरान तलख कलामी हुई। मैंने पत्थर उठा के मारा। वो पत्थर उस शख्स के इनके बाप के सर पे लगा और वो वहीं पे मर गया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खलीफा राशिद कहते हैं कि आप तो बड़े मुतमईन बैठे हैं, आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या है, कत्ल की सज़ा क्या है। तो उस शख्स ने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन, मुझे बिल्कुल पता है कि इस जुर्म की सज़ा मौत है और मेरी गर्दन मारी जाएगी। हज़रत उमर ने कहा कि बिल्कुल आपकी गर्दन मारी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किस वजह से कत्ल किया, फसल में ऊँट गए थे, आपकी किसके साथ रिश्तेदारी है, आपका किसके साथ ताल्लुक़ है, आपका कबीला कौन सा है, आप कितने बड़े कबीले से हैं। ये तमाम बातें कोई मानी नहीं रखती। वो शख्स कहता है कि मैं खलीफा के इंसाफ से वाकिफ़ हूँ और शरीयत से भी वाकिफ़ हूँ, मुझे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कत्ल करने से पहले मेरी ये ख्वाहिश है। खलीफा ने पूछा तो शख्स ने कहा कि सहरा में मेरे बीवी और बच्चों को कुछ नहीं पता, उनके पास कुछ खाने पीने को इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं 3 दिन उन लोगों का कोई बंदोबस्त करके आऊँ। तीसरे दिन मगरिब के वक्त मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा कत्ल होने के लिए। बात माकूल थी। खलीफा ने हाजरीन पे नज़र दौड़ाई और फरमाया, कोई है जो इस शख्स का ज़ामिन बने। तो वहाँ पे लोगों में सन्नाटा छा गया। फारूक आज़म ने लड़कों को कहा कि वो इजाज़त देते हैं, वो भी कुछ न बोले। हज़रत उमर ने सर झुका लिया। अब हज़रत उमर को अफसोस हो रहा था। फिर उन्होंने सामीन को एक दफ़ा फिर कहा कि कोई है जो इसका ज़ामिन बन जाए, ये अपनी बीवी बच्चों से मिल आए। वहाँ पर हस्ब मामूल सारी उम्र दरवेशी में गुजारने वाले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ, ये शख्स वापस आ जाएगा। अगर ये शख्स वापस ना आए तो अबू ज़र गफ़ारी की गर्दन मार दी जाए। हज़रत उमर हैरत में डूब गए। हज़रत उमर को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से बहुत प्यार था, बल्कि तमाम सहाबा को अबू ज़र गफ़ारी से बहुत प्यार था। वो थे ही इस ऐसे। हज़रत उमर कहते हैं कि अबू ज़र, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं अपने गोश्त का
टुकड़ा, अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काट कर तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मुझे पता है खलीफा राशिद, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ। अब गारंटर आ गया था। हज़रत उमर और उन दो नौजवानों ने 3 दिन की मोहलत दी और वो शख्स चला गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया, लेकिन लोगों ने देखा कि हज़रत उमर बहुत बेचैन हैं। उनकी बेचैनी की वजह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे कि उनका क्या बनेगा। ना उसके घर का किसी को पता था, जो शख्स गया ना उसका पता मालूम था। उस वक्त उसे भेज दिया गया, लेकिन अब खलीफा परेशान थे कि अबू ज़र गफ़ारी को तलवार के नीचे देना पड़ेगा। असर के बाद शहर में ऐलान हुआ कि जी लोग मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं और जिन्होंने मुकदमा किया वो 2 भाई भी आ जाएं। मजमन लग गया, दिन गुजरता गया, सूरज ढलता गया। हज़रत उमर ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से पूछा कि वैसे अबू ज़र तुमने गारंटी क्यों दी थी। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि उस शख्स के चेहरे पे मुझे मोमनों वाले आसार नज़र आए, मुझे वो सच्चा दिखाई दिया, इसलिए दे दी। तो हज़रत उमर ने कहा कि अब रिज़ल्ट का पता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा बिल्कुल पता है, मेरी गर्दन मार दी जाए अगर वो नहीं आता। खुदा का करना ऐसा हुआ भी ये बात हो रही थी कि वो शख्स आ गया। उस शख्स ने कहा कि मैंने बीवी बच्चों का बंदोबस्त किया, मेरे बच्चे ऐसे हैं जिस तरह के घोंसला गिर जाए ज़मीन पे, छोटे छोटे हैं, मैंने उनका बंदोबस्त किया और मैं आ गया हूँ, अब मेरी गर्दन मार दी जाए। मैंने इन दो नौजवानों के वालिद को कत्ल किया। हज़रत उमर फिर अबू ज़र से कहते हैं मुस्कुरा कर कि तुमने क्यों गारंटी दी थी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी खलीफा को कहते हैं कि जब ये शख्स सवाल कर रहा था और कोई भी नहीं उठ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये सोचेगा कि मुसलमानों में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद खैर बिल्कुल ही उठ गई है, यहाँ पे खैर है ही नहीं। मैंने गारंटी दे दी। सारे चुप हो गए। 2 नौजवान कहते हैं कि हमने अपने बाप का कत्ल माफ़ किया। हज़रत उमर को हैरत का झटका लगता है। हज़रत उमर कहते हैं क्यों। नौजवान कहते हैं कि कोई ये ना तारीख़ में कहे कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इस उम्मत में उफ़ो दरगुज़र और माफ़ी रही ही नहीं, लिहाजा हम माफ़ करते हैं। खलीफा कहते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को इसका अजर दे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, अल्लाह तुम लोगों के दर्जात बुलंद करे। और वो सारे मिलकर कहते हैं कि अल्लाह खलीफा को इंसाफ पर कायम रहने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो 29 आई थिंक मैंने लिखी हुई तो थी, आज 30 सितंबर है, सॉरी, और दिन है मंगल का। कल एक मोहतरम व्यूअर्स ने सन का बताया है कि सन बता दिए करें तो 2025 है। ज़ाहिर है कल भी 2025 था। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपकी खिदमत में। बड़ा इम्पोर्टेंट वीलॉग है। शर्मिंदगी शर्मिंदगी पाकिस्तानियों हमारी ज़िंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। तो उम्मीद है कि आप समाअत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पैगाम है वो ये कि अगर आप नए हैं तो आप चैनल पर स्टे करें, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन प्रेस करें, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। मेरे जो अन्ना व हुस्न है, मेरे जो बाल हैं, मेरा जो गाना है उस पर कमेंट कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें, और इसके अलावा आप लाजमी पैगाम को फैलाएं, अपने हमख्याल दोस्तों के साथ शेयर करें। और अहम तरीन बात जिस पर अभी तक मुझे शिकायत है कि वीडियो को पूरा देखा जाए,
یعنی شروع سے لے کر اینڈ تک جب آپ کلک کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی کام درپیش بھی ہو تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اس سے بڑا نیگیٹو میسج آتا ہے۔ اب فارم 47 کے وزیر اعظم لیلا اردلی فور سیل برائے فروخت جو اس نے بکواس کی تھی کہ آپ کس طرح احتجاج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ناشتے کر لیے ہیں اور آپ نے لچھے دار پراٹھے کھا لیے ہیں، بریڈ کھا لیا ہے، انڈا کھا لیا ہے، میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا، تو اس لیلے کے مطابق اور میرے مطابق اس نظام کی ڈیٹ آف برتھ پہ، اس نظام کے ہدایت کاروں پہ، اس نظام کے پروڈیوسروں پہ تھو 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 یہ کر کے آپ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرا دیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا، کالا ڈالا بھی نہیں آئے گا۔ پہلی خبر 61 دن بقایا ہیں، 61 days to go۔ جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، انہوں نے گھر جانا ہے اور نیا آرمی چیف آنا ہے۔ ہم نئے آرمی چیف کو ابھی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جنرل صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ الوداعی کھانے کھائیں، وہ مختلف یونٹوں کا دورہ کریں، وہاں پہ جوانوں سے ملاقات کریں اور جس طرح جو ہے وہ 3 سال آپ نے گزارے ہیں اس کی کارگزاری آپ بتائیں۔ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی آرمی چیف کے 3 سال میں سب سے زیادہ جو شہید ہونے والے فوجی ہیں، جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، وہ جنرل صاحب کے دور میں ہیں، تو وہاں پہ جا کے کمپنسیشن کریں اور وہاں پہ جا کے الوداعی کھانے کھائیں۔ رات کو بہت امپورٹنٹ ٹرننگ ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو کی، اور انہوں نے بڑا جو ہے وہاں پہ تبادلہ خیال کیا ہے۔ مکمل طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ یرغمال بن چکا ہے اس کا، بنجمن نیتن یاہو کا اور اپنی ڈیپ سٹیٹ کا۔ اب وہ جنگیں بند کرنا، امن قائم کرنا، یہ ٹرمپ کے جو ہے نا وہ ڈائری میں نہیں ہے۔ وہاں پر فون پہ بات ہوئی قطر کے وزیر اعظم سے اور جو حملہ ہوا قطر پر اس پہ افسوس کا اظہار کیا بنجمن نیتن یاہو نے۔ اگر بنجمن نیتن یاہو افسوس کا اظہار نہ کرتے تو قطریوں نے کیا پٹ لینا تھا؟ قطری یعنی بچیاں نچوا سکتے ہیں، وہاں پہ پروگرام کروا سکتے ہیں، 400 ملین کا جہاز دے سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، فیفا ورلڈ کپ کرا سکتے ہیں، دولت بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے کیا کر لینا تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی کل علی مین گناپور کی 2.5 گھنٹے، صبح سویرے علی مین گناپور وہاں پہ پہنچ گئے اور ذرائع بتا رہے ہیں کیونکہ اصل باس تو عمران ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ باس عمران ہے، عوام کو پتہ ہے کہ باس عمران ہے۔ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ مل کر اور اسرائیل میں، اس پہ بریف کرنا تھا عمران خان کو کہ عمران خان جو ہے کوئی بڑی تحریک نہ چلائیں اور یہ ان کی باتیں مان لیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی مین گناپور کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی کلاس لی گئی ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ علی مین گناپور نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ جب سے آئے ہیں وہ ان کے فون بند ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ لیکن یہ خبریں آئیں گی، باہر آئیں گی، آہستہ آہستہ آئیں گی کہ وہاں 2.5 گھنٹے، آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، عمران خان سے 15 منٹ یہ ملاقات کرواتے ہیں۔ ایک اور خبر پھر اڑا دی گئی ہے کہ یہ رضوان غلزئی ہیں، بڑے باخبر صحافی ہیں، کہ قاسم مارکیٹ راول پنڈی میں جہاں پہ میں رہتا ہوں اس سے تقریباً 10 منٹ کا فاصلہ ہے قاسم مارکیٹ کا، کہ وہاں پہ ایک اسپیشل جیل تیار ہو گئی ہے، وہاں پہ میاں بیوی کو شفٹ کیا جائے گا، وہاں سے رابطہ بھی آسان ہوگا، یعنی آپ ایک بنگلہ کہہ لیں، ایک کوٹھی کہہ لیں، اس کو جیل ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ رضوان غلزئی کی خبر ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو یہ کینٹ کا علاقہ ہے قاسم مارکیٹ، وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو 61 دن بقائے ہیں ان میں بہت کچھ ہوگا، نئے نئے چوہے چھوڑے جائیں گے، نئے نئے چورن بیچے جائیں گے، تو اب پھر جو ہے یہ چورن ملاقات، مذاکرات، یہ چورن پھر مارکیٹ میں ہے۔ اس کے بعد 9 گھنٹے ٹرائل ہوا ہے توشہ خانہ 2 میں عمران خان کا، 9 گھنٹے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینشن کی ایک شرط یہ ہے
بہت ساری شرائط کے علاوہ کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال جو ہے وہ سزا دی جائے، اور جب تک آپ چیف ہیں عمران خان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ ایک شرط ہے توشہ خانہ میں سزا کی ایکسٹینشن کی۔ تو 9 گھنٹے ٹرائل ہوا ہے عمران خان کا، اب خود اندازہ کر لیں۔ پہلے کہیں پہ سنا ہے کسی دہشت گرد کا، کسی فضل اللہ کا، کسی جو ہے نا وہ ادھر جو تھا کوئی ملے اور ملونڈے اور دہشت گرد، اور جو ہے کبھی ان کا اتنا لمبا، بلکہ وہ جو ہے نا وہ احسان الاحسان آج کل ترکی میں سیٹ ہے، حلیمہ سلطان کے ساتھ سیٹ ہے، اور 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی میں تیرے پیچھے، وہ ترکی میں ہے، سیٹ ہے حلیمہ سلطان، اسلان خاتون، اور اس کو پیسے دیے گئے، ایک کرنل کے بقول بھگوایا گیا، سیٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو کلبھوشن یادو ہے وہ سیٹ ہے، اس کا اے سی لگا ہوا ہے، بڑا اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ عمران خان کا 9 گھنٹے ٹرائل ہوا ہے۔ عمران خان سے جیل میں پوچھا گیا کہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں دکانوں سے، ہر کسی کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، محمود نیادی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، میں بھی اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے کہا کہ پاکستان ٹوٹنے کا پہلا ذمہ دار لانتی جنرل باجوہ، دوسرا جو ہے نا وہ ذمہ دار لیفٹیننٹ جنرل AA کے نیازی، تیسرا لانتی ذمہ دار لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان چیف آف جنرل سٹاف، چوتھا لانتی میجر جنرل مٹھا خان، پانچواں لانتی میجر جنرل گل حسن، چھٹا لانتی میجر جنرل غلام عمر۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ٹرائل کریں، قبروں کا ٹرائل کریں، ان کی ہڈیاں نکالیں، ہڈیوں کو پھانسی دیں۔ تو وہ عمران سے پوچھ رہے ہیں، عمران کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے، میں نے لکھی ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، آپ کیوں بار بار بات کرتے ہیں؟ بہرحال جی، اس کے بعد خان صاحب نے کرکٹ کی جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ بالکل جو عاصم منیر نے ملک کا حال کر دیا ہے، تو محسن نقوی نے کرکٹ کا وہ حال کر دیا ہے۔ اگر کسی پروفیشنل کو لگائیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کشمیر میں مکمل جو ہے وہ ہڑتال ہے، اور جو ہے نا وہ انٹری پوائنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ مبینہ طور پہ ایک نوجوان شہید ہوا ہے فائرنگ میں، اور تقریباً 10 سے 12 نوجوانوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بہرحال وہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک اور 9 مئی ہو جائے، گھسیٹا جائے، لوگوں کو دروازے توڑے جائیں، کیونکہ جتنے بھی افسر تھے 9 مئی کے جو ماہرین تھے ان کو بھیجا گیا ہے کہ وہاں پہ 9 مئی کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم جو ہے وہ اپنے آئیں اس پہ جو ہے وی لاگ پہ، تو ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے فیورٹ ہیں، میں ان کا شکریہ گاہے بگاہے ادا کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ چورن بیچا گیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، فضل الرحمان ہو گیا، اس کے علاوہ اور مولوی ہو گئے سارے۔ تو آج انہوں نے جو ہے نا کہ اصل ایجنٹ کون ہے، کیونکہ انہوں نے فلسطین کا سودا وہ بالکل منظور کر لیا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر میں کہا ہے کہ پہلے دن سے جو لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں، پہلے دن سے جو میرا بیلٹ باندھ رہے ہیں، پہلے دن سے جو مجھے پیمپر چڑھا رہے ہیں، انہوں نے 2 نام لیے ہیں۔ ایک نام لیا ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، اور ایک نام لیا ہے شہباز شریف کا، کہ وہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں۔ جنرل CCC بھی وہ آگے ہیں، میں ایک بات کرتا ہوں وہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہودی ایجنٹ اللہ الحق ہے جی، جب تک ایکسپوز نہ کر دے آپ مار ہی نہیں سکتے، جب تک آپ کا نقاب نہ نوچ ڈالے آپ مار ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے یہودی ایجنٹ ثابت ہونا تھا، انہوں نے فلسطین کے سوداگر ثابت ہونا تھا، اور وہ ہو گئے۔ اب ٹرمپ کیا کہتے ہیں، وہ جس معاہدے کی انہوں نے حمایت کی ہے وہ یعنی موٹا موٹا آپ سن لیں کہ اس میں فلسطین کہاں ہے، فلسطین کی آزادی کہاں ہے، فلسطین کے بارڈر کون سے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیاں بہت امپورٹنٹ شام کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کی ہو گئی بیٹھے بیٹھے، اور شہباز شریف نے کہا اسرائیل کی ہو گئی، فیلڈ مارشل نے کہا اسرائیل، پورا علاقہ فلسطین کا ہے، گولان ہائٹس۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ کب قائم ہوگا فلسطین کوئی پتہ نہیں، بیت المقدس کا کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں، یہ مولویوں سے پوچھیں۔ حماس ہتھیار ڈال دے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ نسل کشی کس نے کی، یہ 60,000 لوگ کس نے ذبح کیے، ساگو کیڑا پتہ ہے، نہ فیلڈ مارشل کو پتہ ہے، نہ شہباز شریف کو پتہ ہے، نہ ساگو پتہ ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ غزہ میں اتھارٹی قائم کی جائے گی، سربراہ ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور گورنر ہوگا ٹونی بلیئر۔ لاکھوں انسانوں کا جنگی مجرم
ٹونی بلیئر یہ گورنر ہوگا۔ 72 گھنٹوں کے اندر اندر حماس کو قیدی چھوڑنا پڑیں گے اور حماس کو مکمل سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد UNO کا کام صرف امداد ہوگا، روٹیاں تقسیم کرنا، سالن تسلیم کرنا۔ اس کے بعد معاشی ترقیاتی پروگرام دیا جائے گا اور فلسطینیوں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے طور پر فلسطین چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اسلحے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ جو ہے وہ چاقو کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور انخلا پر اسرائیل کے انخلا پر مشاورت ہوگی کہ سر جی آپ بقایا فلسطین کو کب چھوڑیں گے، آپ یہاں سے کب نکلیں گے، اس پہ مشاورت ہوگی۔ لیکن یہ جو مکمل معاہدہ ہے جو بنجمن نیتن یاہو نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کمرے میں خود بنایا ہے، خود منظور کیا ہے، پہلے دن سے اس کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور اردلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حمایت حاصل تھی۔ کون یہودی ایجنٹ نکلا، کون یہودیوں کے پے رول پہ نکلا، وہ آپ کے سامنے۔ یہ فارم 47 ویسے نہیں دیا گیا تھا، یہ قیامت تک یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، MQM ان کے ماتھے پہ داغ لگانے کے لیے، کیونکہ تسلیم تو یہی کریں گے نا، فوجی نے تو چلا جانا ہے 3 سال بعد، ابھی ریٹائر یعنی وہ جو ریٹائر ختم، ان کو ویسے کون جانتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا کہ یہ کون ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری زندگی کا جو توق ہے، جو داغ ہے، جو فلسطین، ظاہر ہے وہ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، وہ ایک ایک پلیٹ بریانی کی کھا لیں گے، جس میں کھوتا ہوگا تو وہ ناچنے لگ جائیں گے۔ بہرحال جی یہ ایک جوئش کونسل ہے امریکہ میں، اس کے سربراہ سے شہباز شریف کی بڑی گرم جوش ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے، میں جنرل عاصم منیر پہ بالکل راضی ہوں، شہباز شریف پہ راضی ہوں کہ انہوں نے سارا فضل الرحمان کا چاٹا ہوا وہ اکٹھا کر کے فضل الرحمان کے منہ میں دے دیا۔ اب مولویوں کو مال ملے گا، کوئی مولوی نہیں بولے گا، کسی مولوی کو فلسطین یاد نہیں آئے گا، وہ جو سرخ ٹوپی والا قذاب ہے اس کو قبلہ اول یاد نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ساتھ ہیں۔ بہرحال جی انہوں نے بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا ساری دنیا تسلیم کر لے، ساری دنیا تسلیم کر لے، پاکستان تسلیم نہ کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم شرمندہ ہیں، آپ کسی اور دور میں تھے، شکر ہے آپ جلدی چلے گئے، آپ کا واسطہ فیلڈ مارشل سے نہیں پڑا، آپ کا واسطہ فارم 47 سے نہیں پڑا، شہباز شریف سے نہیں پڑا۔ اسی دن کے لیے فارم 47 دیا گیا تھا، اسی دن کے لیے عمران خان کو قید کیا گیا تھا، اسی دن کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، اسی لیے محمد بن سلمان عمران خان سے خار کھاتا تھا کہ عمران کہتا تھا کہ 63 والے بارڈرز بحال کر دیں، قائد اعظم بھی یہی کہتے تھے۔ لیکن اب قائد اعظم بے دخل ہو گئے ہیں پاکستان سے، اب پاکستان کے بانی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں۔ نوٹوں پہ بہت جلد ان کی تصویر آ جائے گی، اور ان کے اسسٹنٹ وہ لیلا ہے، ڈاکٹر اقبال کی جگہ وہ لیلے نے لے لی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم شرمندہ ہیں، لیکن شکر ہے آپ جنت سدھار گئے ہیں۔ آپ کو بڑا افسوس ہوتا، آپ بڑے محب وطن تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے روٹی کھانے جانا ہے، روٹی کھا کے واپس آنا ہے، ولیمے پہ جانا ہے، یعنی وہاں پہ ہم نے بلکہ حلوہ اور چاول چھپانے بھی ہیں، چوری بھی کرنے ہیں۔ اگر جیبوں میں کباب ڈال لیے یا جیبوں میں چاول ڈال لیے تو ہم شرمندہ ہیں۔ کیپٹن کا حکم آیا ہے، یہ علیمہ خان نے کہا ہے، اور حکم صرف یہ ہے کہ قوم تیاری کرے۔ یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ مشن نور کے بعد جو ہے اب 10 اکتوبر کو مشن درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے رات کو 9 بجے 10 اکتوبر کو وضو بنانا ہے اور 2 منٹ دینے ہیں اپنی مکان کی چھت پہ تمام اہل خانہ کے ساتھ، یا صرف خود ہوں، آپ نے درود پاک، درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور یہ احتجاج ہوگا پورے 2 منٹ کا، اور یہ لانچ کیا گیا ہے 10 اکتوبر کو۔ تو کپتان نے کہا ہے اپنی قوم کو، کیونکہ کپتان کہہ چکے ہیں کہ یہ تو اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں، جو باہر ہیں، لے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، بکے ہوئے ہیں، قوم اور عمران میں براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیاری پکڑیں، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے نا رجیم، اس کا رد عمل آئے گا، اور رد عمل صرف عمران سے آئے گا۔ حلوۃ الروضیہ ان سے آپ کوئی امید نہ رکھیں،
نہ آپ نعیم الحق سے امید رکھیں، نہ TLP سے رکھیں، نہ فضل الرحمان سے رکھیں. یہ صرف امید آپ نے رکھنی ہے عمران خان سے کہ وہ کوئی کال دے سکتے ہیں. بہرحال ایک بار پھر شکریہ جنرل صاحب، ایک بار پھر شکریہ لیلا صاحب. پاکستان میں یہودیوں کے ایجنٹ کون ہیں، یہودیوں کے اسرائیل میں چکر کون لگاتا رہا، یہ آپ نے واضح کر دیا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.